अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो क्वेश्चन आए हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि मेरा सवाल है, क्या किसी को पसंद करना गुनाह है, हालांकि जब हम उसे अल्लाह की खातिर छोड़ चुके हों और अब उससे बात भी ना करते हों, लेकिन क्या उसे दुआओं में मांग सकते हैं उससे शादी हो जाए? अगर आप उसको अल्लाह की खातिर छोड़ दिया है और आप उसको दुआओं में मांग रही हैं, तो दुआ बेशक करनी चाहिए, इस्तिखारा भी करना चाहिए। इस्तिखारा दुआ है, उसका मैंने एक बयान भेज दिया था। मगर इसका प्रैक्टिकल अमल तो ये है ना कि आप उसको उसके घर शादी का पैगाम भेजें, लड़की है या लड़का है। हमारे यहाँ एक हिंदुआना जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये होता है जी, वो लड़की जो है वो शादी का पैगाम नहीं दे सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़की भी शादी का पैगाम भेज सकती है अगर किसी को पसंद करती है, अपने माँ बाप को बताए। अगर उसको लगता है कि नहीं, इस तरीके का मतलब इतनी नहीं उसमें इस्तात है या जरअत कह लें कि वो है, तो उस लड़के से बात करे कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ, आपकी इसमें क्या राय है? अगर दोनों वो शादी करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो शादी का पैगाम भेजें। अल्लाह ताला ने दुनिया को उस बाप के साथ जोड़ा है। दुआ बेशक असर करती है, मगर दुआ के ऊपर मेरा एक मैंने ग्रुप में भी लेक्चर सेंड किया था और लाइबा को भी किया था। मैं इनको कहती हूँ कि वो आप सबको सेंड करें कि दुआ मांगते कैसे हैं। हमें दुआ नहीं मांगनी आती। दुआ में हमने किस तरह से क्या मांगना है, बेहतरी मांगनी है। क्या पता वो आपके हक में बेहतर ना हो और आप उसको दुआओं में अगर मांगें और वो बाद में आपके लिए जो है वो बेहतर साबित ना हो, तो इसलिए इस्तिखारा की जो दुआ है उसमें यही बेहतरी मांगी जाती है। तो आप उस दुआ में आप दुआ करें कि अगर अल्लाह पाक वो मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए ये मामला आसान फरमा, और तू ही सबब बनाने वाला है और आसानियाँ फरमा। और इसके साथ प्रैक्टिकल अमल करें कि आप यहाँ उस लड़के को बोलें, उसको निकाह का पैगाम भेजें या अपने पेरेंट्स को बोलें कि भाई ये लड़का है, मैं इसको पसंद करती हूँ, तो आप जो है वो इसके साथ मेरी शादी की बात करें। आजकल चूँकि हमारे मुआशरे में ये चीज़ जो हलाल काम है या जो करने वाले काम हैं उस तरफ तरगीब नहीं दिलाई जाती और हमारे मुआशरे में इसको बुराई समझा जाता है, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हम वही बात के फिर हम हराम कारियों की तरफ जाते हैं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, इसको तोड़ना चाहिए। लड़की में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से माँ के साथ उसकी ज़्यादा जो है वालिदा के साथ उसकी एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। वो बताए कि इस तरह से है मामला, तो आप उसको उनको बताएँ। और जहाँ तक आपने कहा कि अल्लाह की खातिर आपने उससे बात भी करना छोड़ा है, और जो है वो बिल्कुल गुनाह है बिला वजह किसी नामहरम से गुफ्तगू इस तरह से करना कि जिसको हम फ्रेंडशिप्स कहते हैं या लवशिप कहते हैं। इस तरह का कोई इस्लाम इस चीज़ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक ही रास्ता है, अगर आपको कोई पसंद आ गया है, आपने उसको देखा है, जाना है, आप उसको मंगनी का पैगाम भेजें निकाह की नीयत रखते हुए। उसके बाद जानें, अपने महरम रिश्तों के साथ उसके साथ मिलें, डिनर करें, आएँ-जाएँ, उसकी आदतों को पहचानें। ये एक तरीका है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल गुफ्तगू की थी जब जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का जो वीक चल रहा था उसमें जो ये क्वेश्चन एक किया गया था कि क्या लड़का लड़की शादी से पहले जो है वो मिल सकते हैं, तो मैंने इसको डिटेल में गुफ्तगू की थी। तो दुआ में आप मांगिए इस्तिखारे की सूरत में और साथ में अमल भी करें। अगला क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप इसे क्वेश्चन पूछ दो कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम होते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं होते या होकर भी दूर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह की जी की तरफ से ऐसे में बेहतरी होगी, इसी में बेहतरी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ दूर हो गई है और जो अब मिली इसी में ज़्यादा बेहतरी है? एज़ आई टोल्ड कि मैंने दुआ के ऊपर एक कंप्लीट वॉइस नोट भेजा है। ये मैं लाइबा को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबको सेंड करें, आप उसको सुनिए। और दुआए इस्तिखारा खाली शादी के लिए नहीं होता। सहाबा फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ
یہ استخارہ ہمیں ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآنی آیات ہوں۔ تو آپ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی کام، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی آپ نے ڈیسیژن لائف کا لینا ہے، ایون کوئی مارکیٹ سے آپ نے کوئی چیز لینے جانی ہے، کوئی سوٹ لینے جانا ہے، کوئی جوتا لے رہے ہیں، کوئی گاڑی لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، اینی تھنگ، آپ کوئی بھی لائف میں ڈیسیژن لینے لگے آپ اس کے لیے استخارہ کریں۔ یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں آسانی فرمائے، اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کرتے۔ یہ استخارے کی دعا ہے، میں نے استخارے پہ بھی ڈیٹیل لیکچر سینڈ کیا ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ نے دعا مانگی ہے اور آپ نے مکمل اپنی طرف سے کوشش کر لی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو مجھے عطا کرو، اور اس کے لیے آپ نے اپنی مکمل جو کوشش ہے وہ بھی کر لی ہے۔ اپنے وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہیلا کر، میں وسیلہ کروں گا۔ تو وہ اگر آپ نے تمام ہیلے کر لیے، تمام آپ نے کوششیں کر لیں اور پھر بھی وسیلہ نہیں بنا، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ تو یہ پتہ چلے گا، اور جو ملی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی بہتری رکھی ہے۔ کبھی کبھی جو چیز مل جاتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی ریلیشن شپ ہو یا کوئی ویسے جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں لائف کی، جو بھی روزمرہ کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ معاملہ ہو جائے جو ویسے اوورآل جو چیز جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ مل گئی تو اس میں ہم کیا کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں مل جاتی ہے وہ ہمیں بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اللہ کی عدالت میں فیصلہ رکھ دیا، اس کے بعد میں ہم نے استخارہ کی دعا بھی کر لی، اس کے بعد ہم اس طرف چل پڑے، ہم نے ایک چیز کو پانے کی بھرپور کوشش کی، وہ ہمیں نہیں ملی، بلکہ اس کے برعکس جو چیز ملی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری لائف میں حق میں بہتر نہیں نکلتی ہے، وہ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے، ہماری لائف کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ تو اس کو آپ اللہ کی آزمائش یا اپنے گناہوں کا کہہ لیں کہ کفارہ آپ سمجھ کے اس کے اوپر صبر اختیار کریں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں یا آپ اس کا کوئی اچھا جو ہے نعم البدل آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو حاصل کریں۔ مگر کبھی کبھی اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم ہر طرح سے آزمائیں گے، جو ہمارے پیارے بندے ہیں ہم ان کو ہر طرح سے آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، کبھی عطا کر کے، کبھی لے کر۔ ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کر ہی آزماتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا صابر ہے اور کتنا شاکر ہے، کتنا شکر کرنے والا ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں ہی دی جا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارے اپنے گناہ ہمارے آگے آ جاتے ہیں۔ اکثر یہ آپ نے نظر بد کے حوالے سے دیکھا جی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، کس نے لگا دی نظر؟ وہ جی ہمیں، وہ جی نکلے، وہ جی بس ہماری قسمت میں لکھا تھا یہ نقصان۔ اپنی غلطی نہیں ہم دیکھتے، ہر بری چیز کو ہم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، وچ از رانگ۔ کبھی اپنی کسی بھی آپ سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو اس کو اللہ کی طرف منسوخ مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے میں اس کو کیا ہے؟ ایک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو اپنی چیز کو بناتا ہے، ہم اس کی بنائی ہوئی چیز ہیں، ہم اس کی خلق ہیں، تو اس کو کیا پڑی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی؟ نہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم گاڑی صحیح ڈرائیو نہیں کریں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ ہماری کوتاہی ہے، وہ ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم نے لائف پارٹنر چننے میں صحیح ڈیسیژن نہیں لیا اور آگے پرابلمز آئی ہیں، ہم کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہمارے آگے آتی ہیں، یا کوئی اپنی ہی ہم لوگوں کی حرکتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ فائدہ یا وہ جو نقصان اس طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہوا ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا بھی اس میں پورا پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا اس کا استعمال بہتر کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے لائف میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس میں سے نکال۔ ہم بے شک کیوں دیکھیں سورہ یونس میں جو ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یونس قیامت کے لیے صبح تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اگر یہ ہم سے یہ دعا نہ کرتے۔
کتنی سخت الفاظ ہیں وہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہ گار ہوں، سارا خطا میری ہے۔ تو جب آپ سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہر دم خیر مانگنی چاہیے، ہر دم جو ہے وہ جو ہے وہ سر سجدے میں جھکے رہنا چاہیے، چاہے وہ اپنی خطاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ شکر کی صورت میں ہو، صبر کرنا چاہیے۔ یہ اس کے حوالے سے میں ایک تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں، تھوڑا سا میں نے ایک اصلاحی بات بھی کر دی ہے، باقی ڈیٹیل میں استخارے والا اور دعا والا دونوں کا آپ لیکچر سنیے۔ اگلا کوشچن ہے، اگر کسی کا ظاہری اپیرنس پر بات کرنا مطلب کیسا لگ رہا ہے، وائٹ ہے یا کالا، تو یہ سب بھی غیبت میں آتا ہے۔ غیبت کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیں کہ غیبت ہر اس بات کو کہتے ہیں جو کرنے والے کی غیر موجودگی میں ایسی بات کی جائے جس کا ہمیں معلوم ہو کہ اگر یہ انسان ہمارے بیچ میں موجود ہو تو یہ بات اس کو بری لگ سکتی ہے۔ یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، نہیں نہیں ہم تو ویسے ہی بات کر رہے تھے۔ غیبت تو میں کہتی ہوں پوری سورت اتری ہے، سورہ ہمزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حتمہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جیل ہوتی ہے نا، جو عام جیل ہوتی ہے وہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، ایک جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے نا، درجہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حتمہ کہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے تم انہیں حتمہ کی آگ کو کیا سمجھا ہوا ہے، یہ سلاخیں ہیں، ستون ہیں اور سلاخیں ہیں، جیل ہے یہ جہنم کی۔ تو کن کے لیے؟ جو غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ مال گن گن کے رکھتے ہیں، ان کے لیے سورہ حمزہ کا آپ ترجمہ پڑھیں۔ تو غیبت جو ہے، یہ جو ہم لوگ گوسپس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، جو ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم تو اس کے کمپلیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کے بالوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نارمل، اس میں غیبت والی کون سی بات ہوئی؟ تو صرف یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ کوئی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے جب آپ کرتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہو، اتنی توقع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اس بندے یا بندی کی موجودگی میں اگر یہ بات کی جائے تو کیا اس کو آیا یہ ناگوار گزرے گی، یا اس کو یہ بات صحیح لگے گی، یعنی وہ اس کو کیسے لے گی یا لے گا۔ تو یہ آپ اس کا فیصلہ کر لیں، اور پھر اس کے حوالے سے اگر آپ پیرنٹس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں۔ یہ ہوتی ہے غیبت۔ کبھی کسی کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اچھا انسان کبھی کسی انسان کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اچھائیاں بیان کریں، بالکل اچھائیاں بیان کریں، کیا ضرورت ہے کسی کے پیرنٹس کے حوالے سے بات کرنے کی، کسی کی اچھائی برائی کے حوالے سے بات کرنے کی، کسی کی شکایات کے حوالے سے۔ ہاں، شکایت کی ایک رخصت ہے۔ وہ کیا رخصت ہے؟ شکایت نہیں کہہ سکتے، جو ایک کہہ لیں کہ جہاں کسی کے حوالے سے بات کرنا یا کسی کو بتانا کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون، یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی سند کے حوالے سے میں کنفرم نہیں ہوں، مگر یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی کر رہی ہوں اور یہ دو آپشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی نے ان دو مردوں کی جو خامیاں تھیں نا وہ بیان کی، کہ ایک میں یہ خامی ہے، ایک میں یہ خامی ہے، دیکھ لو اب تم کو کس کو چوز کرنا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نا خامی بیان کرنا، حق سچ بیان کرنا، کہ کوئی کسی نقصان سے بچ جائے، تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ کیونکہ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، اب جیسے میرے آپ چینل دیکھیں تو میں مولویوں کی سارے حقائق کھولتی ہوں، ان کی پرسنل لائف نہیں، پرسنل لائف پہ اٹیک یا ان کی ذات پہ اٹیک نہیں کرتی، مگر ان کے حقائق کھول رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے یہاں یہ جھوٹ بولا ہے، یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور یہ ان کی اصلیت یہ ہے۔ تو جب آپ کسی کی اصلیت بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے، تو وہ غیبت کی صورت میں نہیں آتی ہے۔
یہ بات ایک یاد رکھیے، اور بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کریں۔ اگر وہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یا بندی کہتی ہے کہ بھئی تم نے میری یہ بات کیوں بتائی، تو آپ بولیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے کسی کی زندگی تباہ کر سکتا تھا، کسی کا ایمان تباہ کر سکتا تھا، تو یہ میں بتانا جو ہے وہ میرا فرض ہے۔ کسی کو جو ہے وہ آگاہی سے آگاہی کر کے نقصان سے بچانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اپنی برائی کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کریں۔ ہم لوگ اکثر ایسی باتوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے رہتے ہیں اور ایسی غیبتیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو اخلاقی بات بتا دوں، کبھی زندگی میں یہ جو شکایات ہوتی ہیں نا، ہم اکثر شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ میری بھی اکثر کبھی ایسی کوئی گیدرنگ گھر میں ہو رہی ہو تو میں ان کو روک دیتی ہوں، کوئی بات ہو رہی ہو تو میں کہتی ہوں کہ کبھی زندگی میں اس بندی یا بندے کے بارے میں بات مت کیجئے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے بیچ میں شامل نہ ہو۔ یہ بہت سے رشتوں کی، بہت سی چیزوں کی آپ کہہ لیں کہ بچت ہو جاتی ہے، رشتوں کی بچت ہو جاتی ہے، گھر نہیں ٹوٹتے ان باتوں سے۔ یہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یا یہ چیزیں جو ہمارے زبان کے غلط استعمال سے یا ہماری اس طرح کی حرکتوں سے جو ایک برائیاں دیکھنے میں سامنے آتی ہیں، وہ ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات مت کریں شکایت کی صورت میں، جب آپ کرنے لگیں کہ جو اس میں موجود نہ ہو، اس کو اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے یا اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے وہ اس محفل میں موجود نہ ہو، کبھی اس کے بارے میں شکایت کی صورت میں بات نہ کریں۔ جہاں تک کوئی آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے آئے، آپ اس کو مشورہ دیں کہ میرے علم کے مطابق اس میں یہ چیز، یہ بات ہے، تو آپ اپنی تحقیق مکمل کر لیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے، اور وہ ایسا بندہ جو فاسق، فاجر اور دھوکے باز ہو، جس کا دھوکا یا جس کی برائی جو ہے وہ عیاں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ برائی آپ کو ایسی پتہ ہے جو بیچارہ اللہ توبہ کرتا رہتا ہے، کرتی رہتی ہے، تو آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو شخص اور کسی انسان سے وہ چیز پردے میں ہو، تو یہ پھر آپ کا اس کے اوپر فرض ہے۔ خاص طور پہ کوئی آپ سے شادی کے لیے پوچھنے آ رہے ہیں یا کاروبار کے لیے پوچھنے آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دھوکے باز انسان ہے، لوگوں کے پیسے مار جاتا ہے، ڈیفالٹر ہے، وہاں آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگاہ کر دیں کہ میرا یہ جاننا ہے یا میری تحقیق کے مطابق ایسا ہے، باقی آپ اپنی تحقیق کر لیں، میں بھی ایسی بات نہ ہو۔ اس طرح کر کے آپ ضرور بات کریں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ اس طرح آپ بہتان سے بھی، بہتان ترازی یہ کبیرہ ترین گناہوں میں آتے ہیں۔ زبان کے غلط استعمال پہ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سیدھی سیدھی، میں نے آپ کو بتایا کہ آیت پوری کی پوری آیت نہیں اتری، پوری سورت اتر آئی ہے۔ تو زبان کا بہت خیال سے استعمال کیا کریں، جب بیٹھیں اچھائی کریں۔ اور یہ وہ بات ہے جو لوگوں کی، یاد رکھیے گا روز محشر جب کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، کوئی کچھ کسی کے کوئی رشتہ، کوئی نسبت جب کام نہیں آئے گی، تو وہاں پر یہ جو ٹرانزیکشنز ہونی ہے نا، جو آپ کی وہاں پر وہ نیکیوں کا تبادلہ ہونا ہے۔ وہ کہ کسی کی آپ نے برائی کی ہے، یہاں پر کوئی کتنا بھی برا کیوں نہیں ہے، کسی نے اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی پیٹھ پیچھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے، وہ جیسے سکرین لگی ہوگی نا ویسے دکھا دے گا، اور جب دکھائے گا تو پھر آپ کی نیکیاں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوں گی اس دن۔ ہم کتنی پرہیزگار خواتین بھی اپنی زبان نہیں روک پاتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مرد حضرات ہیں وہ، چاہے وہ بہو کی برائیاں کر رہی ہیں، چاہے وہ گھر میں جو ہے وہ ساس کی برائیاں ہو رہی ہیں، چاہے خاوند کی ہو رہی ہیں، ماں باپ کی ہو رہی ہیں، بیوی بچوں کی ہو رہی ہیں، تو باہر کی ہو رہی ہیں، کوئی کولیگز کی، کسی کی بھی، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پیرنٹس کی آپ نے جو بات کی کہ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، تو یہ اس کو اللہ نے بنایا نا کالا گورا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رنگ روپ تو اللہ عطا کرتا ہے، اس کو سنوارنے کا، اس کو مزید زینت کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ مگر کسی کی اپیرنس کے اوپر، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی جو ہے وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، کوئی بھی اس طریقے کی برائی، یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس کو کوئی ہینڈی کیپ، کوئی بھی ایسا پرسن ہے، تو آپ اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہت غیر اخلاقی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا بنایا ہے۔ تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک کر رہے ہیں پیرنٹس کے اوپر۔ ہاں کسی کے پیرنٹس، کسی کی ڈریسنگ کی بات ہو جائے کہ بھئی اس کی ڈریسنگ دیکھیے فلان، تو اور کی بات کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ اس میں موجود، تو اچھا یہ ہے
آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھے انسان کا یہ فرض ہے کہ کسی میں اگر آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یار اس کی اپیرنس اس طرح کی ہے یا اس نے کیری اچھا نہیں کیا ہوا، اکثر آپ دیکھتے ہو کہ ہم مذاق اڑا دیتے ہیں مگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ یار اس کو ڈریسنگ سینس نہیں ہے یا اس کو کھانے کا مینرز نہیں ہے یا کوئی ایسی برائی جو اس کی گرومنگ میں آپ دیکھتے ہو اور آپ گروم ہوئے ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کیا کرو، آپ اس کو علیحدگی میں، سارے لوگوں میں نہیں، علیحدگی میں بڑے پیار سے اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاؤ کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ مینرز ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح پیرنٹس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھائی کی صورت ہے، انسٹیڈ آف کہ ہم یہ کریں، ہم چار لوگوں میں بیٹھ کے اس چیز کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، which is not good۔ میں نے آپ کو حل بھی بتا دیا اس کا ساتھ۔ اچھا آگے ہے کہ اور یہ بھی پوچھنا، کیسی نے کہا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ صرف فرض ادا کر لو اور سنت چھوڑ دو تو جنت مل جائے گی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ جو لوگ اس طرح کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں نا ان کو جا کے بولیے، بہت مشہور حدیث ہے، میں اس کا PDF بھی ساتھ بھیج دوں گی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کا آسان رستہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرض روزے رکھیں، توحید کے بعد فرض روزے رکھیں، فرض نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور اگر استطاعت ہے تو جو ہے وہ آپ اپنے واجبات جو فرائض میں آتے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج، وہ ادا کریں، یہ فرائض ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صحابی نے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا، یعنی کہ جو آپ نے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ تو وہ جب گئے تو اللہ کے نبی نے محفل میں جہاں پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی نے دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے فرائض ہی پورے کر لیں، کیونکہ حساب فرائض کا ہونا ہے، سنتوں کا نہیں ہونا۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں حدیث بھی ساتھ بھیج دیتی ہوں، یہ میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، ڈیٹیل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، یہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایکچولی ہمیں علم نہیں ہوتا نا تو اس لیے، اور اچھی بات ہے لوگ پوچھیں، کوشچن کریں، جتنا انسان کوشچن کرتا ہے اتنا اوتھینٹسٹی ان کو ملتی ہے، تحقیق جب کرتے ہیں اوتھینٹسٹی ملتی ہے اور ان کو علم صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ صرف فرائض ہی پورا، جو سنتیں ہیں ادا کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوافل ادا کرنے چاہیے، سنت کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرض اور نفل یہ دو ہی ٹرم ہیں عربک میں نے اپنے ڈیٹیل لیکچر میں یوٹیوب کے اوپر میرا جو نماز والا لیکچر ہے اس میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ دو ہی ٹرمز ہیں اور ان کو آپ یوز کرتے ہیں۔ سنتیں ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ فجر کے دو جو فرض ہیں وہ بھی سنتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ادا کی نا، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو جو نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پڑھتے تھے، جو چھوڑتے نہیں تھے، جو کچھ ترغیبی ہوتے ہیں، کچھ سنت موقدہ جو متواتر سنتیں ہیں وہ ہوتی ہیں، جیسے اعتکاف ہے، جس طرح سے تہجد ہے، اللہ کے نبی ادا کرتے تھے، جو وتر تھے وہ ادا کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، یہ وہ سنتیں ہیں، ایام بیس کے روزے ہیں جو اللہ کے نبی کی متواتر سنتیں ہیں۔ جو کچھ سنتیں جو ترغیبی سنتیں ہیں، جن کے اوپر اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے کہ یہ لازمی اس کو کرو، مگر اس کو فرض کے درجہ نہیں دے سکتے ہم، فرض نہیں آپ کہہ سکتے۔ رفع الیدین کرنا سنت عمل ہے مگر اس کو فرض کا درجہ نہیں آپ دے سکتے۔ رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کوئی آپ کو عالم یہ نہیں کہے گا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ نماز میں وہ فرض ہے، نہیں، وہ فرض رکن نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کا فرق واضح رکھنا چاہیے، اور ہم سے حساب فرائض کا ہونا ہے، ہم سے حساب نفل عبادات کا نہیں ہونا۔ ہاں نفل عبادات ابھی جیسے اوپر ڈسکس ہوا کہ جو غیبت کریں یا جو ہماری کوتاہیاں ہوں گی یا جو ہماری کمی بیشی ہوگی نا، وہ ہماری وہاں پر ہماری یہ نفلی عبادات کام آئیں گی۔ کوئی اوپر نیچے اگر کوئی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے درجوں کو بلند کریں گی، ضرور کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر
اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا اجر ضرور ملے گا، بٹ جب آپ فرض کی میں کوتاہی کریں گے، فرض کو ڈیٹیکٹ کریں گے، اس میں آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھوڑیں گے تو وہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، حدیث بھی میں نے بتا دیا، PDF بھی میں اس کا بھیج دوں گی۔